हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है, मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। अहदी अतीक में ज़बूर 113 ज़बूर 113 और उसकी नामी आयत को पढ़ें। ज़बूर 113 और उसकी नामी आयत में लिखा है, वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदा की हमद करो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुन जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए, सब सर झुक जाएं। और सब आंखें बंद हों। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आए ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ आज के बाबरकत दिन के लिए और तेरे बड़े फजल के लिए, क्योंकि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। आए ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता और भलाई के अजीम मंसूबे उनके लिए रखता है। तेरा शुक्र और तेरी ताज़ीम करता हूँ। आए खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर लाया हूँ ताकि तो है खुदा अपने लोगों पर अपने कलाम को नाज़िल फरमा और तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे। ऐ खुदा, आज का कलाम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। उसकी आवाज़ को सुने। आज का मज़मून है, माँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती है। आज का हमारा मज़मून है, माँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती है। मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखें, ज़बूर 113 और उसकी नामी आयत, वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदा की हमद करो। अज़ीज़ो, माँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती है और माँ का दर्जा खुदा अनायत करता है, क्योंकि अगर औरत की औलाद नहीं तो वो माँ नहीं, और औलाद देकर खुदा उसको दिलशाद करता है। दिलशाद के मानी है उसका दिल खुशी से मामूर है। बाइबल ये बयान करती है कि ये खुदा के अख्तियार में है कि वो औलाद दे, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से है। और बाइबल बयान करती है, बांझ उस खातून को कहते हैं जो औलाद पैदा करने की सलाहियत ना रखती हो। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि खुदा बांझ की जिंदगी में खुशी औलाद देकर फराहम करता है। ज़बूर 113 और उसकी नामी आयत, वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। अजीजो, खुदा माँ को दिलशाद करता है औलाद देकर, और जब वो औलाद बख्शता है तो वो चाहता है कि औलाद अपनी माँ की इज्जत करे, क्योंकि माँ ये खुदा का
اس خاتون پر بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اسے اولاد بخشتا ہے اور پھر وہ اولاد کی تربیت کرتی ہے، اولاد کو سکھاتی ہے اور اولاد کے لیے شب و روز کام کرتی ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ بچے اپنی ماں کی، باپ کی عزت کرے۔ اور کلام خدا میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا ارشاد کرتا ہے، اور ماں وہ عظیم ہستی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے، اور ماں وہ عظیم ہستی ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد بھی تا دم مرگ اس کے لیے اچھا رویہ، اچھا خیال، اچھی رائے اور اس کی بہتری کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح بچے کی کردار سازی کے لیے، اس کو ایک عظیم انسان بنانے کے لیے اور اسے بڑے مرتبے اور بڑے عہدے پر فائز کرانے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ماں کتنا اہم رول پلے کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پہلا سلاطین پہلا باب، خدا کی کلام مقدس میں پہلا سلاطین پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت، پہلا سلاطین پہلا باب 11ویں آیت۔ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بتشبہ سے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں؟ اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے۔ تو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لوڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ بس ادونیہ کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ اور دیکھ تو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کے لیے بڑا کام کرتی ہے، نہ صرف اسے دودھ پلاتی، نہ صرف اس کی افزائش کرتی، نہ صرف اس کے تندرستی کے لیے دعا کرتی، بلکہ اس کے برائٹ فیوچر کے لیے اور معاشرے میں ایک عظیم انسان بنانے میں اس کے کردار کو نمایاں کرنے کے لیے اور اس کی شخصیت کو عظمت دینے کے لیے ماں شب روز کام کرتی ہے۔ اور وہ مائیں جو خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ اور خدا کے گھر کے ساتھ اور خدا کے ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتی ہیں، ان ماؤں کے بچے عظیم رتبہ بھی پاتے ہیں اور خدا انہیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بتشبہ کو ناتن نبی نے یہ صلاح دی، وہ خدا کے خادموں کی صلاح پر چلتی ہیں اور خدا ان کی اولاد کو برکت بخشتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر سلیمان خدا کے فضل سے بادشاہ بنا اور اس کی ماں نے جا کر اپنے شوہر کو کہا۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے 15ویں آیت، پہلا سلاطین پہلا باب 15ویں آیت۔ سو بتشبہ اندر کوٹری میں بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ بہت بڑھا تھا اور شونمیت ابیشاب بادشاہ کی خدمت کرتی تھی، اور بتشبہ نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ عزیزو، ہم یہاں اس کا ایک اعلیٰ رویہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور تعظیم کرتی ہے۔ اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کا اچھا فیوچر چاہتی ہیں، وہ اگر خدا کے خادم کی بات مانتی ہے اور دوسرا اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے تو خدا ان کے بچوں کو سرفرازی بخشتا ہے اور خدا ان کے اولاد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا ہے۔
اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کو بادشاہ بنانے میں اس کی ماں کا بڑا رول ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ 32ویں آیت، پہلا سلاطین پہلا باب 32ویں آیت۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویت کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلا لاؤ۔ سب وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی سے مسا کرے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ سلیمان کی ماں نے کوشش کی اور سلیمان بادشاہ بنا، اور کلام خدا میں 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سین لیا اور سلیمان کو مسا کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا، اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل لیا، خیمہ اجتماع سے تیل لیا، خدا کے گھر سے تیل لیا اور اسے مسا کیا۔ اب وہ بچے جو خدا کے گھر سے لنک جن کا ہے، اور جو تیل روح کی علامت بھی ہے، جو خدا کے روح سے معمور ہیں اور خدا کے گھر آتے ہیں، خدا انہیں برکتوں سے نوازتا ہے اور وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ عزیزو، مسیحی قوم کی ترقی کا انحصار ماں کے کردار اور ماں کے رویے پر ہے، اور پاکستانی معاشرے میں جب تک ماں اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خدا کے گھر کے ساتھ، اپنے خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتی، وہ کتنے بھی خدا سے جدا ہو کر کوشش کرتی ہے تو اس کی اولاد عروج کی بجائے زوال کا شکار ہوتی ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد برکت پائے، اور اس کے لیے اسے خدا کے ساتھ منسلک ہونا، خدا کی اطاعت کرنا اور اس کے کلام کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہے جو اپنے بچے کے لیے تگدو کرتی ہے، اپنے بچے کی ترقی اور عروج کے لیے وہ کوشاں ہے، اور پھر اس کی کوششیں برابر ثابت ہوئی، کیونکہ خدا کا کاہن بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کو صلاح بھی دیتا ہے، پھر وہ وہاں پہنچتا بھی ہے، بادشاہ کو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور اس طرح خدا کے فضل سے سلیمان بادشاہ بنا۔ آج وہ مائیں جو چاہتی ہے، اب جو وہ بادشاہ بنا تو وہ جانتا ہے کہ میں تو بادشاہ بن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حجیت کا بیٹا دنیا بن چکا تھا، اور خدا نے اس پر اس کی ماں کے باعث فضل کیا۔ آج بھی مائیں جب اپنا کردار ادا کرتی ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور اسی طرح حنا کا ہم دیکھتے ہیں، وہ اگر عظیم خادم سیمون بنا ہے تو وہ ماں کی کوشش سے، اس کی ماں نے اس کے لیے کوشش کی اور وہ ایک عظیم خادم بنا، اور بتسبا نے کوشش کی اور اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اور اسی طرح آج بھی مائیں جب خدا میں ہے، اور حنا بھی خدا کے گھر آئی ہے، خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئی ہے، ابھی تو اس کے اولاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئی کہ خدا تو مجھے بیٹا دے، میں اسے تیرے حضور نظر کروں گی، اور خدا کی حضور اتنی بڑی قربانی اس نے دی، اور خدا نے پھر اس پر برکت نازل کی، اسے اور بھی اولاد بخشی، اور اس کا وہ بیٹا جس کے لیے اس نے خدا سے کہا، خدا نے اسے ایک عظیم خادم بنایا۔ آج مائیں خدا کے گھر سے جدا ہیں، آج مائیں خدا کے کلام سے جدا ہیں، آج مائیں خدا کی حضوری سے جدا ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے شب و روز محنت کرتی ہے، کماتی ہے اور انتظام انسان کرتی ہے، اور پھر بچہ بگڑ کر نشے کی طرف، گناہ کی طرف، بدی کی طرف، ناراضی کی طرف
پستی کی طرف، اس لیے کہ اپنے مسیح سے جدا ہو کر کوئی ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور آج ضرورت ہے کہ ماں مسیح یسوع کے قدموں میں آئے، خداوند کے گھر میں آئے، اپنے بچوں کو بھی لائے تاکہ اس کے بچے بلیس ہو۔ اب سلیمان کو خدا کے گھر سے تیل لگایا گیا اور مسح کیا گیا، اور بائبل بیان کرتی ہے ہنا نے اپنے بیٹے سیمول کو خدا کے گھر میں دے دیا، اور اس لیے خدا نے اسے وہ عصمت بخشی۔ آج مائیں نہ خود آتی ہے اور نہ بچوں کو لاتی ہے، یا خود آ جائیں لیکن بچوں کا ریلیشن خدا کے ساتھ قائم نہیں کرتی، اور جس کی وجہ سے بچے تعلیمی طور پر ناکام، بچے مسائل کا شکار، بچے پریشانیوں میں اور دکھوں میں رہتے ہیں۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ برکتوں سے نوازیں، اور اس کے لیے ماں کا بڑا رول ہے۔ ماں عظیم ہستی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کوشش کرتی ہے، ورنہ اس نفسہ نفسی کے دور میں ہر شخص اپنے لیے کرتا ہے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اپنی پروجیکشن کے لیے کرتا ہے۔ لیکن کائنات میں ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی ترقی کے لیے، اپنے بچے کی فلاح کے لیے، اپنے بچے کی خوشیوں کے لیے وہ شب و روز کام کرتی ہے، اور خدا اس کی کوششوں کو برابر ثابت کرتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے یسائی نبی کا صحیفہ 49واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یسائی نبی کا صحیفہ 49واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ سوالیہ نشان ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے، کیا کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے شیر خوار دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ اس کے معنی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو رحم اور ترس کی علامت ہے، اور جو اپنے بچے کو بھولتی نہیں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں بھولتی، وہ ترس کھاتی ہے، رحم کرتی ہے، اور گویا ماں رحم کی علامت ہے، ترس کی علامت ہے، اور ماں کا ترس اور ماں کا رحم خدا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر خدا وہاں سے بیان کرتا ہے کہ شاید وہ بھی بھول جائے لیکن میں ہرگز نہیں بھولوں گا۔ گویا خدا وہ مادرانہ صفات بیان کرتا ہے کہ ماں میں رحم اور ترس ہے، ماں میں اپنے بچے کو بھولنا نہیں، ہر چیز بھول جائے گی، اور کئی دفعہ بہت عمر زیادہ بھی ہو جائے وہ سب کچھ بھول جائے گی، لیکن بچوں کو نہیں بھولے گی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ میری بیٹی کہاں ہے، ان کو بلاؤ، میں نے یہ بات کرنی ہے۔ سب کچھ وہ باقی یاداشت نہیں رہے گی، لیکن بچوں کو وہ ہرگز نہیں بھول سکتی، اور اپنے بچوں پر ترس کھاتی ہے، اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ درد مندی اور ترس رکھتی ہے۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس قدر رحم کرے، شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس قدر ترس کھائے یا اس قدر ان کو یاد رکھے۔ آپ بہت سے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ماں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، وہ نہیں بھولتی ان کے لیے برکت چاہنا ہے، وہ نہیں بھولتی ان کے لیے روٹی پکانا ہے، وہ نہیں بھولتی کہ ان کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو شب روز اپنے بچوں کے لیے، خواہ وہ عمر کے اس حصے میں بھی ہے کہ وہ بہت بوڑھی ہو جائے تو بھی اس کا جذبہ ممتا کا جذبہ وہ بیدار رہتا ہے، قوت سے بھرا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ محنت کرے۔ اس لیے خدا کے کلام میں ماں کو سلیوٹ کیا گیا ہے، اور ماں
کی عظمت کا اعتراف بچوں کو کرتے ہوئے اس کی عزت اور اس کے لیے برکت چاہنا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں امثال 6 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں امثال 6 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھ رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت اس سے باتیں کرے گی۔ اب ماں یہ انسٹرکشن دیتی ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ عزیزو، آپ سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ماں کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ انسان کی شخصیت میں اور اس کے پہلو میں اور اس کے دل میں اور اس کی سوچوں میں اور اس کے انداز زندگی میں اس قدر رچ بس جاتا ہے اس کا تعلیم دینا کہ وہ اسے نہیں بھولتا یا نہیں بولتی اپنی ماں کی تعلیم کو، اور اسی لیے کسی شخصیت کو دیکھ کر ہمیشہ اس کی ماں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ گاؤں میں گیا اور ان کی بہت اچھا وہ رویہ، جتنے بھی آئے تو ایک آیا کہنے لگا بشپ صاحب یہ بچی جو یہ بیاہ کر لائے ہیں، پنجابی میں کہنے لگا انہیں کسی نیک ماں کا دودھ پیتا ہے، یعنی اب اس کے اعمال سے اس کے ماں کی جھلک اور پھر کہنے لگا کہ اس کی ماں نے اس کو واقعی اچھی تربیت دی ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ماں تعلیم دیتی ہے، تربیت کرتی ہے، سکھاتی ہے، اور جو ماں کی تعلیم کو نہیں بھولتے خواہ وہ بوڑھے ہو جائیں وہ کبھی پستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ماں کی اس تعلیم، کیونکہ ماں کبھی بری تعلیم نہیں دے سکتی۔ وہ نہیں کہے گی بیٹا گالی دو، وہ نہیں کہے گی بیٹا ایسے تم جھگڑو اور مار دو، بلکہ وہ ہمیشہ کہے گی نہ بیٹا تعلیم دے گی، گالی نہیں دو، بری بات ہے، یہ ایسا نہیں کرو، یوں نہیں کرو، اور ہمیشہ اچھائی۔ اور خاص طور پر وہ مائیں جو خدا کے ساتھ منسلک ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتی، کیونکہ وہ خدا کے خادموں سے سیکھتی ہیں۔ جیسے ناتن نے بتسبا کو کہا، بتسبا نے عمل کیا اور اس کے بچے کو بلیسنگ حاصل ہوئی کہ وہ بادشاہ بنا، اور اسی طرح وہ مائیں جو خدا کے کلام کو سنتی ہے اور اسی کو اخلائی کرتی ہیں اپنی بیٹے اور بیٹی پر، اور خدا کے فضل سے اس کی شخصیت خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے اور خدا اس کو سرفرازی بخشتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ بچہ یا بچی اپنی ماں کی تعلیم کو نہ بھولے، اور جب نہیں بھولتا تو اسے یاد رہتی ہے، اور وہ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے اسے یاد رہتا ہے۔ میری والدہ مجھے خدا کے گھر لے کر جاتی اور مجھے کہتی کہ بائبل پڑھا کرو، کلام کو پڑھا کرو اور اسے سمجھا کرو، اور میں پڑھتا بھی، یعنی دوسری کتابیں تو کہتی وہ پڑھو، لیکن اصل تمہارے لیے بہترین کتاب خدا کا کلام ہے۔ تو وہ ٹیچ کرتی، وہ سکھاتی، اور پھر خود چرچ جاتی اور مجھے بھی سکھاتی کہ آپ بس خدا کی راہ پر چلے، اور خدا خود ہی اپنے بندوں کو ترقی دیتا ہے اور انہیں عظمت بخشتا ہے۔ عزیزو، ماں کی تعلیم اور اس کی تربیت، انسان کتنا بڑا ہو جائے، کتنا عالم ہو جائے، کتنی ڈگریز لے لے، لیکن جو ماں سکھاتی ہے وہ ڈگری سے اور دوسری تربیت گاہیں ہیں وہاں سے بھی نہیں سیکھ سکتا۔ آپ کسی کالج اور یونیورسٹی میں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے جو آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ آغوش مادر انسان کی پہلی اور عظیم درسگاہ ہے، جہاں اسے وہ تربیت دیتی ہے، زندگی کے رموز سکھاتی ہے اور زندگی میں جینا سکھاتی ہے اور زندگی کی برکات کے لیے اسے پرپیئر کرتی ہے۔
تو اس لیے ماں ایک عظیم ہستی ہے، اگرچہ وہ نہ بھی رہے تو بھی اس کی یادیں اور اس کی تعلیم دل، خیال اور سوچوں میں رہتی ہے۔ عزیزو، مجھے اپنی ماں کی ہر بات یاد ہے کہ وہ کس طرح تربیت کرتی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ چاہتی تھی میں ریگولر بائبل صبح سویرے پڑھا کروں، تو ایک دن میں نے اٹھا اور میں تھوڑی سستی کی، میں نے کہا چلو آج کیا واپس بعد میں آ کے اسکول سے پڑھوں گا، تو اس نے مجھے کہا بائبل پڑھ لی، میں نے کہا نہیں آ کے پڑھوں گا، تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ناشتہ آ کر ہی کر لینا، پڑھو اور اس کے بعد کرنا۔ تو وہ مجھے یاد کہ وہ کس طرح، اور اگر وہ مجھے اتنا بائبل کے ساتھ، مجھے رفاقت خدا کے ساتھ اور بائبل کے ساتھ وہ مجھے اس طرح نہ جوڑتی، تو آج میں ایک عظیم خدا کے عظیم کلام کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا۔ تو کلام سچائیوں، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے باقاعدگی سے، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے چھٹی کی ہو، یعنی باقاعدگی سے چرچ جاتی اور مجھے بھی ساتھ لے کر جاتی، کیونکہ اس وقت بچے دوسرے نہیں تھے، میں تھا، اور کافی گیپ کے بعد وہ ہوئے، تو وہ مجھے لے کر جاتی، اور کبھی اگر بچے نہیں بھی دل چاہتا نا، وہ کہتی نہیں لازماً اسکول جاؤ نہیں جاؤ، لیکن یہ اس سے بھی عظیم ادارہ ہے اور عظیم مقام ہے، مرکز ہے، جہاں سے ہم خدا کی سچی باتیں سیکھتے ہیں۔ اور اسی سے مجھے میرا انٹرسٹ ہوا خداوند کے ساتھ، اور پھر جتنے چرچ میں کمپٹیشن یہاں علاقے میں نہ صرف جس پہ ہم جاتے بلکہ جتنے بھی ہیں نا، وہ مجھے کہتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرو۔ کئی دفعہ میں کہتا نہیں بس اپنے چرچ، کہتی نہیں سارے خدا کے ہیں، وہاں بھی سر میں نے اتنی زبانی آیتیں یاد، پہلا کرنتھی 13واں باب 23 زبور 91 زبور اور بہت سی ایسے جہاں جو ٹیسٹ ہوتے وہ مجھے زبانی یاد تھے، اور شاید ہی کوئی ایسا کمپٹیشن ہوگا جس میں میں نے نہ جیتا ہو خدا کے فضل سے، کیونکہ میری ماں مجھے تحریک دیتی۔ اب مائیں کہتی ہیں بیٹا ٹی وی لگا دی ہے، تم کارٹون دیکھو، ہم چرچ ہو کر آتے ہیں، یا یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے آپ ڈرامہ دیکھو، تو میں اور تیرا ابا آتے ہیں، کوئی گارڈ بڑ نہیں کرنا، بس آرام سے ٹی وی دیکھنا۔ اب وہ چاہتی نہیں کہ وہ آئے، لیکن جب آپ خدا کے قدموں میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو لائیں گے، خدا انہیں سرفرازی بھی بخشے گا اور ترقی دے گا۔ عزیزو، ماں کس قدر، میں ابھی بھی اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھا چاہتی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دوں کہ کیسی ماں کی عظمت ہے۔ میری ماں اب گوشت بھی پکاتے ہیں ہم نا، تو وہ بون لیس جس میں ہڈی نہ ہو تاکہ بیٹے کو دقت نہ ہو، اور اس کے ساتھ فرائیڈ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں آدھے کلو میں 10 گلاس پانی ڈالا ہوا ہے، ایسا نہیں، تو وہ فرائیڈ، اور اس کے بعد سوجی بنانا، تو وہ جب فرائی سوجی ہوتی نا وہ مجھے دیتی، اور خود وہ پانی وہ دوسری نرم والی، تو میں نے وہاں سے سیکھا کہ کتنا اپنے سے بھی بہتر وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بہتر چیزیں کھائے، اور جیسے کوئی پھل آتا تو وہ فوراً جیسے سیزن کا ہے وہ لیتی، کہتی کہ میرا پہلوٹا بیٹا ہے سب سے پہلے یہ کھائے گا۔ عزیزو، باقی سب ہستیاں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم کھائیں بعد میں یہ کھائیں، لیکن ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے ایسا رویہ رکھتی ہے کہ وہ اچھا پہنے، اچھا کھائے اور اچھا رہے اور عظیم ہو۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ کہیں گے ہم سے کم تر، کہیں گے جو کپڑے ہم نے پہنے وہ نہ، اور کپڑے والے تو اکثر کہیں گے باجی یہ ایسا سوٹ ہے فیکٹری سے بس ایک ہی بنا ہے، بس یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر کہیں گے 10-12 سوٹ ہے تو کہیں گے یہ والا میں نے نہیں لینا، یہ تو اس نے بھی پہنا ہوگا، اس نے بھی پہنا ہوگا۔ لیکن ماں کیسی عظیم ہستی ہے، جو آپ نے پہنا ہے وہ آپ نہیں چاہتے کوئی اور پہنے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ جتنی برکت اسے ملی ہے نا وہ سبھی کیا اس سے بھی زیادہ اچھی آپ کو خدا برکات، عمدہ برکتوں سے نوازے۔ تو دنیا میں اگر کمپیریزن کرے تو سارے دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن ماں وہ ہستی ہے بچے کو اتنا سرفراز دیکھے گی تو اس کا دل خوش ہوگا۔ باقی سب بھائی بھی ہوگا نا، بھائی کہے گا اچھا، اور بائبل میں ہم مثال پڑھتے ہیں، قائن آبل کی دیکھ لیں،
اسے کہا اچھا خدا اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. اسے کہا اچھا بھائی اس کو تو ویسے ہی ختم کر دیتا ہوں. قائن حابل کے حوالے سے قائن نے کہ خدا حابل سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھ سے کم ہے، چلو اس کو ویسے ہی ختم. لیکن ماں وہ ہستی ہے کہ اگر خدا پیار کرے گا تو کہے گی کہ خدا اس سے اور زیادہ پیار کرے. یہ صرف ماں کی صفت ہے اور ماں کی خوبی ہے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے یسایہ 66 باب اور اس کی 13ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ 66 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے. بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے یسایہ 66 باب 13ویں آیت، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ. اب غور کریں، کائنات میں اور بہت سے رشتے ہیں اور بہت سے ناطے اور تعلق ہیں، لیکن خدا نے دلاسے کے لیے ماں کو ہائی لائٹ کیا کہ جو دلاسا ماں دیتی ہے نا ویسا کوئی اور نہیں دیتا. مثال کے طور پر جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہونا تو آپ فوراً نہیں کہیں گے ہائے خالو، ہائے ماسی، ہائے چاچی. کیا آپ کے منہ سے نکلتا ہے؟ ماں کا لفظ. اس لیے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو دلاسا ماں دے گی نا وہ کوئی اور رشتہ دے ہی نہیں سکتا. اور جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ ماں کی عزت بھی کریں. لیکن شیطان چاہتا ہے کہ رشتوں میں دراڑ ڈالے، وہ ماں اور بچے کی زندگی میں ایسا اختلاف ڈالتا ہے. لیکن جب بچہ سمجھ لیتا ہے، کئی دفعہ بچے وہ غصے میں کہتے ہیں ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو سب ساری مائیں کرتی ہیں، کیا کیا. لیکن جب یہ جان لے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تو پھر خدا اس کو برکت بھی بخشتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو نگاڑ دیتا، ماں کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں خدا سارے رشتوں میں عظیم ترین رشتہ ماں کا دلاسے کے حوالے سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں جس طرح ماں دلاسا دیتی ہے نا میں تمہیں دلاسا دوں گا. کتنی عظیم بات ہے کہ خدا ماں کی طرح، ایک گیت گاتے ہیں ماں کی طرح اس سے دی تسلی. اب یہاں تسلی کا ذکر ہے، پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں تو اس میں ماں کی طرح اس نے دی تسلی. اب خدا خود کہتا ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ خدا جو سب کچھ ہے وہ دلاسے کے حوالے سے ماں کا ذکر کرتا ہے کہ جس سے ماں دلاسا دیتی ہے نا کہتا ہے میں بھی تمہیں دوں گا. یعنی ماں کی طرح دلاسے کے حوالے سے ذکر کرتا ہے. اس کے معنی ہے کہ ماں جیسا دلاسا کوئی نہیں دے سکتا. اور خدا کے کلام مقدس میں یہاں خدا ماں کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے امثال 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت. امثال 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال. حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اسے شادمانی کرے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. ابھی آخری حصہ دیکھیں، خدا کی کلام میں لکھا ہے اپنی والدہ کو کیا کر؟ شادمان رکھ. کئی دفعہ شیطان ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ آپ ماں کو شاد نہ رکھیں کہ ماں میرے لیے مصیبتوں کا پہاڑ ہے. ایک ماں باپ اور بچے میں تنازع تھا، شادی شدہ تھا، میرے پاس آئے، کہنے لگا بشر صاحب
अम्मा को मैं नहीं रख सकता। मैंने कहा क्यों? कह रहा ये अम्मा नहीं है, ये मुसीबतों का पहाड़ है। कह रहा मेरी बीवी से लड़ती है, फला ये है, ऐसे बहुत सी। कह रहा बस अब्बा को रख लूँगा, अम्मा को जो है ना वो छोटा रखे या कोई और रखे, लेकिन मैं नहीं रख सकता। फिर मैंने कलाम की आयत उसे बताई। मैंने कहा खुदा के कलाम लिखा अपनी वालदा को क्या कर, शादमान रख। शादमान तो दूर की बात है, तो उसे फिजिकली अपने पास ही नहीं रख रहा। अजीजों, आज हमारे माशरे में बिगाड़, माशरती इनताद वज़ीरी और मसीही कौम की तनज़्ज़ुली का सबब ये है कि वो कलाम से दूर है। ज़रा सी बात हुई अलहदा हो जाता है। कहता आप मम्मा के साथ हमने नहीं रहना। कहते अब्बा तो फिर भी कोई बात नहीं करता। वैसे अक्सर ही ये कॉमन प्रॉब्लम है। कह के अब्बा नहीं कुछ कहता लेकिन अम्मा बहुत तंग करती है, हमने अम्मा से अलग हो जाना। लेकिन कलाम में लिखा है वालदा को क्या कर, शादमान। कैसे शादमान रखेगी? उसे अपने से जुदा कर, अपनी वालदा को शादमान रख, यानी उसे खुश रख और बुढ़ापे में हकीर ना जान। उससे सारी उम्र तेरे लिए किया है और अगर उसका रिजल्ट दें तो दे नहीं सकते, उसका इजाना दे तो दे नहीं सकते। लेकिन अगर मदर डे पर एक सूट दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, या अच्छे अल्फाज से ताज़ीम की तो क्या फ़र्क पड़ा। उसने तो कहीं ज़्यादा तेरे लिए किया। आज बहुत सी बच्चियां भी अपनी माँ की वो इज्जत नहीं करती। मेरे पास एक आई कहने लगी कि बिशर साहब मेरी बेटी थोड़ा तंग करती है, कहती मैं अपनी मर्जी में शादी करूँगी। कहने लगी मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ। मैंने कहा अच्छा उसको ला लेकर आए। कह रहे बिशर साहब ये अनपढ़ औरत, मैं BA पास, इसको इतनी समझ क्या जितनी मुझे है, ना इससे कॉलेज देखा ना यूनिवर्सिटी देखी, और ये कहती है ये लड़का अच्छा नहीं। करिए जितना मुझे नॉलेज है इसको क्या पता। मैंने उससे कहा जो तू नहीं जानती ये वो भी जानती क्योंकि ये तेरी माँ। करिए मेरी बेहतरी के लिए नहीं चाहती, कहती ये नहीं अच्छा लेकिन मैं करूँगी इधर। मैंने भी उसे समझाया, कह लेकिन ना ये इतनी एजुकेशन ने मैंने कहा तेरी अम्मा की नहीं है, मेरी तो तुझसे ज़्यादा है। तूने BA किया है लेकिन कहाँ वो समझना, वो नहीं, जो माँ की नहीं समझती वो किसी और की क्या समझेगी। और फिर उससे की शादी, 1 साल भी ना हुआ ना वो इतना इधर आके रोई, इतना रोई कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मेरी अम्मा सही कहती थी। मैंने कहा नहीं तेरी अम्मा तो अनपढ़ औरत है, वो सही क्या कह सकती है। कह रही कि नहीं वाकई जैसा मेरी अम्मा कहती थी वो वैसा ही है। कह रही या तो मेरी अम्मा ने नजर लगा दिया। मैंने कहा नजर नहीं लगाई, उससे हकाइक बयान किए। तेरी आंखें उस वक्त खोली लेकिन तेरी आंखें बंद थी। अजीजों, कभी कभार ये सोचते हैं कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ लेकिन मेरी माँ इतनी एजुकेटेड नहीं, इसको इतना बता नहीं, और कहेंगे बस इसकी तो मत मारी है, इसको तो कोई अक्ल ही नहीं है। लेकिन उसे बहुत अकल है कि उसने जन्म दिया है, उसे अकल है कि उसने तरबियत दी है, उसे अकल है कि उसने आज इस दर्जे तक पहुंचाया है। इसलिए उसकी इज्जत करना खुदावंद पसंद करता है और खुदा कहता है अपनी माँ को शादमान रख। अक्सर अब्बा जो है ना ये शादमान ही रहते हैं लेकिन अम्मा को शादमान रखने की जरूरत है। अब देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा, आइए दोबारा पढ़ ले। आइए मेरे साथ देखिए 25वीं आयत, अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को क्या कर, शादमान रख। होना तो ये चाहिए था, कहता कि अपने वालिद और वालदा को शादमान रख। उसे पता कि अब्बा ज्यादातर शादमान ही रहते हैं। अम्मा को शादमान रखने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत जल्द सॉफ्ट हार्टेड होती है, उसका दिल एकदम परेशान हो जाता है कि इस बच्चे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और ये बच्चे का ये रद्द अमल है। आदमी थोड़ा सा मजबूत दिल का होता है लेकिन माँ
اور خاتون بہت سافٹ ہارٹڈ ہوتی ہے، طرز سے بری ہوتی ہے، اس لیے خدا نے بھی طرز کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے نا، خدا آپ کو کثرت سے برکتوں سے نوازے گا، اور خدا چاہتا ہے آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اور مسیح نے بھی عملی نمونہ دیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جس محبت کا اظہار کیا، اس کا تقاضا ہے کہ ہر مسیحی اپنی ماں کی کیئر بھی کرے اور اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا مسیح نے کیا۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 19واں باب، یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ 25ویں آیت، یوحنا 19واں باب 25ویں آیت، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی، اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب پراپر ارینجمنٹ، ماں کی ضرورت اور اس کی کیئر کی۔ اسے معلوم ہے کہ چند گھنٹے کے بعد میں نے دار فانی سے کوچ کرنا ہے، میں مر جاؤں گا، تو ماں کو ایک بیٹے کے سپرد کیا، خوبی بندوبست کیا، ماں کی کیئر بھی کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ماں کی کیا، اپنی بھی کیئر نہیں کرتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ اس کا دل جو محبت سے بھرا ہے، خدا چاہتا ہے۔ اب اسی طرح خدا خادموں کو بھی، پاسبانوں کو بھی چاہتا ہے کہ جتنی بزرگ خواتین ہیں ان کے ساتھ نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، بلکہ تمام جتنی بزرگ خواتین ہیں ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ تیموتھیوس 5واں باب، پہلا تیموتھیوس 5واں باب اس کی پہلی آیت، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ اب یہ دیکھیں، جو بڑی عمر والی عورتیں ہیں ان کو ماں جان کر ان کے ساتھ سلوک کر، یہ پاسبان ہے تیموتھیوس۔ تو پالوس اس کو نوجوان خادم ہے تو وہ اس کو سکھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بزرگ خواتین، لیکن جب وہ اپنی ماں کی رسپیکٹ نہیں کرتے نا، تو وہ پاسبان بھی دوسری کسی بزرگ خاتون کے بھی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن پالوس اسے سکھاتا ہے کہ تو ان کی کیا کرنا، ان کی کیئر کرنا، عزت کرنا، وہ بزرگ ہیں، اور اس مرتبے کو دیکھنا کہ وہ ماں کی طرح ہے، تو ان کو ملامت نہیں بلکہ بڑی عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت، زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہے، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ اب 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ اب ماں کتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کے پیٹ میں خدا
بچے کو صورت بخشتا ہے، اور اس کے لیے بچے کو خدا کا بھی شکر کرنا چاہیے اور ماں کی عظمت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اسے خدا کی اس معجزے کے لیے کہ اس کو زندگی بخشی ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اور ماں کا بڑا رول ہے کہ پھر وہ اپنے اس بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر معین وقت پر ڈلیوری ہوتی ہے، اور ماں کی اس تکلیف کا احساس اگر آپ کوئی بچہ کرتا ہے تو وہ ماں کی عظمت کو سلام کیے بغیر نہیں رہتا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا پین پر، درد پر، تو بہت مختلف درد کا ذکر، لیکن اس میں سب سے زیادہ درد زا لیبر پین، اور بچے کو جنم دینے کے لیے وہ اس دکھ سے گزرتی ہے، اور اگر اس دکھ کا احساس ہی بچہ کرے تو وہ ماں کی عظمت کو اور ماں کی اس باتوں کو وہ نظر انداز کر کے اس کو ہمیشہ اس کی عزت کرے گا، اور یہ خدا انسان سے چاہتا ہے کہ وہ عزت کرے اپنی ماں کی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثنا 5 باب اس کی 16ویں آیت۔ اور جب کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، باپ کی عزت کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ خدا یہ دیتا ہے کہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ استثنا 5 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ استثنا 5 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ اب جب آپ ماں کی عزت کرتے ہیں، عمر بھی دراز ہوتی ہے اور خدا آپ کے لیے بھلائی کے کام کرتا ہے، اور یہ ہے بلیسنگ۔ خدا درازی عمر کی برکت اور اس کے ساتھ ہی ہر طرح کی برکت سے نوازتا ہے ان بچوں کو جو اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہیں بھولتے۔ عزت کرنا اس کی تعلیم کو نہ بھولنا بھی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امثال پہلا باب، امثال پہلا باب امثال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سیرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں۔ ماں کی تعلیم سر کے لیے زینت ہے۔ اب سر کے لیے زینت کا سیرا، اب جس بندے کے سر پر سیرا ہے نا، کسی بھی گاؤں اور معاشرے میں دیکھے سب لوگ کہیں گے دیکھیں اسے، نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور بہت سے جائیں گے کہیں گے منڈا بے کر چلیں، سب اس کو دیکھنے کے مشتاق ہوتی ہیں کیونکہ اس کے سر پر سیرا ہے، اور اگر سیرا اتر جائے تو وہ سب میں گھومتا بھی رہے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے کہ یہ دلہا ہے۔ اب سیرے کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ عزیزو، ماں کی تعلیم، جن کو ماں کی تعلیم نہیں ملی نا، ان سے ممتاز کرتی ہے، ان سے فرق کرتی ہے۔ اور کلام خدا میں جس طرح گلے کا توق، جس کے گلے میں توق ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے جس کے گلے میں نہیں ہے۔ تو ماں کی تعلیم ہماری زندگی میں خصوصی طور پر برکات کا باعث بنتی ہے کہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے مثال لیتے ہیں اور ان کو بھی اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ بچے خدا کی اس تعلیم کو فراموش نہ کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس 6 باب پہلی آیت پر سن دو، خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔
اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر کے پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں زمین پر خدا بھلائی اور عمر کی درازی بخشتا ہے، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور وہ بچے جانیں کہ ماں خدا کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے، ایک نعمت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، جیسا خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہ خدا کا ڈائریکٹ ریولیشن ہے، ڈائریکٹ حکم ہے کہ بچے ماں کی عزت کرے۔ خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ جب ماں کی عزت کرتے ہیں تو خدا کے ہر حکم کو ماننے اور قبول کرنے سے برکت ہے، ماں کی عزت کرنے سے بھی خدا برکت بخشتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کی جائے، اور عزت کیا ہے؟ ان کی تابعداری کی جائے۔ عزت کیا ہے؟ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور جب آپ کے ذہن میں ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے تو پھر آپ اپنی ماں کو، اور اگر اب تک آپ نے نافرمانی کی ہے، ماں کی مرضی کے برعکس چلے ہیں، تو پھر آج خدا چاہتا ہے آپ معافی مانگیں اور ماں کی اطاعت اور تابعداری کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ برکتیں جو خدا آپ کو مستقبل قریب اور بعید میں دینا چاہتا ہے آپ انہیں رسیو کریں۔ اور اگر آپ کی ماں حیات نہیں تو خدا کا کلام بھی ہمیں ماں کی طرح تربیت کرتا ہے، پھر ہم خدا کی ان باتوں کو قبول کریں اور اس طرح اپنے خدا کی عزت کریں، اور یقیناً خدا بھلائی اور رحمت کے لیے ہماری طرف اپنا پرفضل ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ ہم اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھ کر اس دنیا میں بھلائی کے ساتھ برکت کے ساتھ جئیں، اور ہمارا خاندان اور ہمارا گھرانہ خوشیوں سے معمور ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ وہ جنہوں نے اپنے ماں کی کسی طرح بھی نافرمانی کی ہو یا ماں کی عزت نہیں کی، وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کے لیے میں خصوصی دعا کروں، تاکہ خدا انہیں فرما برداری کی روح بخشے۔ جنہوں نے ماں باپ کی خصوصاً ماں کو شاد نہیں کیا، ماں کی عزت نہیں کی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ کسی بھی زاویے سے آپ نے اپنی مرضی چلائی، اپنی ماں کی مرضی کو پورا نہیں کیا، اپنی مرضی سے جیے، ماں جو چاہتی تھی ویسا نہیں کیا، آپ آج خدا کے حضور آئیں، کیونکہ آپ کی برکت رکی ہوئی تھی، لیکن آج خدا آپ کی رکی ہوئی برکت کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ماں آپ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو آج آپ اس کے حضور آئیں۔ جو ماں کہتی ہے آپ اس کے برعکس ہی کرتے رہے۔ آج خداوند کے حضور آئیں کہ خداوند میں سمجھ نہیں سکی تھی، سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسی طرح بھائی بھی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، خاص طور پر ماں کی نافرمانی کی، وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں کہ میں خداوند اپنی ماں کی جس طرح مجھے کیئر کرنا چاہیے تھی، جس طرح عزت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، وہ بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کی رکی ہوئی برکت جاری ہو جائے۔ وہ افراد، وہ بھائی، وہ بزرگ کسی عمر میں بھی ہیں، لیکن آپ نے ماضی میں اپنے ماں باپ کی دل آزاری کی، خاص طور پر ماں کو شادمان نہیں رکھا، تو آج خدا کے حضور آئیں، اور خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی وہ رکی ہوئی برکت کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ عمر کی درازی پائیں، لفظی طور پر یا عملی طور پر یا ذہنی طور پر۔ آپ نے ماں کی
جس طرح عزت کرنی چاہیے تھی، ڈیو رسپیکٹ تھی، آپ نے نہیں کی. آپ خدا کے حضور آ جائیں. خدا تو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے. شاید آپ نے لفظی طور پر بہت کی ہو لیکن عملی طور پر نہ عزت کی ہو، تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، اس وقت تیرے حضور تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو لایا ہوں، اور ایک خداوند تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو شادمان رکھے. تو چاہتا ہے ماں کی عزت کرے، تو چاہتا ہے ماں کی تابعداری کرے، تو چاہتا ہے ماں کے اس تعلیمی عمل کو جاری رکھے، اور جو تعلیم دی ہے اسے فراموش نہ کرے. کیونکہ ماں عظیم ہستی ہے جو رحم اور درد سے بری ہے، اور جس نے دکھ اٹھا کر تربیت کی ہے، دکھ اٹھا کر بچوں کے سکھ کے لیے کام کیا ہے. اے خدا اس عظیم ہستی کے لیے شکر کرتے ہیں، اور ان تمام زندگی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اے خدا ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اپنے فضل سے معمول کر تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے نام سے. ہم کھڑے رہیں، ابھی کھڑے رہیے، آنکھیں بند ہوں. اب وہ لوگ جو ماں کی عزت کرتے تھے اور چاہتے ہیں کہ اور زیادہ کریں گے، اور اگر ماں نہیں بھی رہی نا، تو میں نے بتایا کہ اب خدا کا کلام، خدا بھی ماں کی طرح ہے، اس کے کلام کی اطاعت کرتے رہیں گے. وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں اب میری ماں ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا خدا بھی ماں کی طرح ہے، اس کی تعلیم کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرتے رہے، تو بھی آپ کے لیے بلائی اور رحمت ہے. جلدی سے وہ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اب آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، اور خدا آپ کے دونوں ہاتھوں کو برکتوں سے معمول کرنا چاہتا ہے. عام طور پر مانگنے والے جو ہے نا، وہ ایک ہاتھ دانا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ دے دیں، لیکن ہم تھوڑی ہی برکت نہیں بلکہ کثرت کی برکت دونوں ہاتھوں سے ریسیو کرنا. خوب اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیں. بعض نے بڑے نیم دلی سے نہ ہاتھ بلند کیا کہ کہتے پتہ نہیں ملے گی برکت یا نہیں ملے گی. ڈیفینیٹ ملے گی. اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں. ہاللیلویا. خدا آپ کے لیے ایک عظیم کام کرنا چاہتا ہے. وہ ماں کی طرح ہے، ماں کی طرح اس سے دید سالی دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں. آج آپ کو ہائیلی پروجیکٹ کرنے کے لیے، آپ کو ہائی پروفائل دینے کے لیے، آپ کو بلیسنگ سے بننے کے لیے، اور آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرنے کے لیے ہمارا خدا بھی ماں کی طرح آپ پر درس کھانے کے لیے یہاں موجود ہے. اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے کو ہے. کوئی ماں نہیں چاہتی اس کا بچہ بیمار رہے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ تنگ دست رہے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ ترقی نہ کرے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ ہلاکت کا شکار ہو. اسی طرح ہمارا خدا بھی ہماری ماں کی طرح ہے. وہ ہمیں خوشیاں، اطمینان دیتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم شفا یاب ہوں، چاہتا ہے ہم برکت پائیں، چاہتا ہے ہم تعلیمی کامیابی حاصل کریں، چاہتا ہے مالی خوشحالی حاصل کرے، اور چاہتا ہے قرض کے بمر سے نکلے. کتنے بلائی کے کام ہیں میرے اور آپ کے خدا کے لیے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند. ہاللیلویا. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں سب موجود ہیں، آج خدا ان پر تیری برکت چاہتا ہوں. اور اے خدا اپنے ماں باپ اور خصوصاً ماں کے لیے ان کے اندر جذبہ محبت ہو، اور یہ اپنی ماں کو شادمان رکھے، تاکہ آسمان سے تو برکتوں کا سلسلہ جاری کرے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں
برکتیں ہوں، یہ رسید کرتے ہی رہے، تیرا فصل جاری رہے، تیری معموری سے یہ معمور ہوتے ہی جائیں، اور اے خدا مستقبل قریب اور مستقبل بعید اور ہمیشہ ان پر تیرا پرفضل ہاتھ رہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں ماضی کی تمام کوتاہیوں، ناعاقبت اندیشیوں اور ان تمام مسائل کو جو انہیں ماں سے جدا کیے تھے، ان سارے مسائل کو تو نے حل کر دیا ہے اور ماں ترس سے بھری ہے۔ تیرا شکر، میری دعا کو سن اور قبول کر، اور اے خداوند یہ بلائی، رحمت اور برکت کے ساتھ اس دنیا میں جئیں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔